رحم الله من قرأ الفاتحة. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ زینب ابن ذات سے ہم کلام ہو رہی ہے. سب سے عظیم مصیبت کہ زینب، اگر آپ کی کوئی خاتون، آپ کی زوجہ مارکیٹ میں کسی سے نامحرم سے بات کرنے لگے تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو اس زینب کا ابن ذات سے ہم کلام ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب یہ اسیر ہو کے دربار میں قافلہ پہنچا ہے تو تمام بیویاں امام سجاد کھڑے ہوئے تھے
जनाब ज़ैनब एक गोशे में जाके बैठ गई थी, कोई देखने न पाए। एक गोशे में बैठे थी, तब इब्न ने मुखातब किया वो कौन है, तो बताया गया कि अली की बेटी है। फिर ये जुमला इरशाद फरमाया कि खुदा ने तुम्हारे साथ ये किया है। क्योंकि हर ज़माने में जालिम ने यही समझा कि जो वो जुल्म कर रहा है और उसके बाद भी वो जिंदा है तो वो हक पे है, यही यजीद ने समझा था। और आज भी उसके पैरोकार जुल्म करने के बाद यही समझते हैं कि हम हक पे हैं। लिहाजा जनाब ज़ैनब ने जुमला इरशाद फरमाया वमा रायतु इल्ला जमीला, कि हमने खूबसूरती के अलावा कुछ देखा ही नहीं। बीवी क्या अली अकबर का कत्ल हो जाना खूबसूरती है, असगर का कत्ल हो जाना खूबसूरती है, भाई का कत्ल हो जाना खूबसूरती है। जनाब ज़ैनब आवाज़ देंगी तुमने करबला में सिर्फ मुसीबतों को देखा है। जमाल है करबला, हमें करबला से निकालना है। खूबसूरती है करबला, हमें करबला से निकालना है। एक बच्चा जब IAS PCS की तैयारी करता है, रात भर वो बच्चा जगता है, तो कभी वालिदैन ये नहीं कहते कि ना पढ़ो, बल्कि वालिदैन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पढ़ते रहो। क्यों? इसलिए कि नतीजा अच्छा आने वाला है, नतीजा अच्छा आने वाला है। और जब वो कामयाब हो जाता है तो वो रिजल्ट, वो नतीजा सामने रहता है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया तुमने मुसीबतों को देखा है, मुसीबतों को देखने के बाद नतीजे को देखो। अगर नतीजा अजीम हो तो फिर ये मुसीबतें जमाल की सूरत में हो जाती हैं, ये मुसीबतें खूबसूरती की सूरत में हो जाती हैं। और खुदा की कसम अगर जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद का किरदार न होता तो जालिम हुसैन के कातिल का नाम बदल देते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह किसी मजलिस में तारीख पेश करूंगा कि 11 हिजरी से लेके सन 60 हिजरी तक सारे कातिल को बदला गया, नहीं बदला गया? रसूल के कातिल का नाम बदला गया, अली के कातिल का नाम बदला गया, फातिमा के कातिल का नाम बदला गया, हसन के कातिल का नाम बदला गया। अगर जनाब ज़ैनब और जनाब सईद सज्जाद का किरदार न होता तो हुसैन के कातिल का नाम आज मुअर्रिखीन बदल चुके होते, हुसैन का कातिल आज पता न चलता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी कि हुसैन मज़लूम करबला में जहाँ असहाब व अंसार व अइज़ा को लेके गए, वहाँ औरतों और बच्चों को भी लेके गए। क्यों? इसलिए कि करबला को हमारी शहादत के बाद अगर जिंदा रखेंगे तो ये जिंदा रखेंगे। एक इंसान रेलवे ट्रैक पे खड़ा हुआ है, क्या देखा कि सामने से ट्रेन आने वाली है, और एक शख्स गया और प्लेटफॉर्म पे जाके रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, जो पटरी है, उसको बीच से काट दिया। अब वो इंसान खड़ा देख रहा है, उसने क्या किया, कहा कि अगर ये ट्रेन आती है और ट्रैक से उतर जाती है तो जितने मुसाफिर हैं सबको कुछ न कुछ मुसीबतों का सामना होगा, हो सकता है मर भी सकते हैं या आधे मर सकते हैं, आधे बच जाए। लिहाजा इसने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। क्या किया? आमतौर से होता यह है कि जब ट्रेन का कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन रुक जाती है, कुछ देर के लिए ट्रेन को रोक दिया जाता है। ये जहां से पटरी काटी गई थी उसके कुछ पहले से जाके खड़ा हो गया और जाके अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्बान करने से पहले जो अफराद प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे उससे ये मुखातिब हुआ, मुखातिब हो के इसने कहा देखो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, किस लिए? ताकि सारे मुसाफिर बच जाएं। लिहाजा तुम बाकी और तुम खड़े देख रहे हो, तुम लोगों को बताना कि मैंने खुदकुशी नहीं किया है, मैंने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि मैंने लोगों को बचाने के लिए ये इसार और फिदाकारी किया है, ये कुर्बानी पेश किया है। हुसैन मज़लूम जनाब ज़ैनब और सईद सज्जाद को लेके निकले, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, ये सईद सज्जाद ज़ैनब होंगे जो करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक यही बताएंगे कि हुसैन बागी नहीं था, हुसैन ने हाकिम के खिलाफ बगावत नहीं किया था। लिहाजा इस पैगाम को अगर पहुंचाने वाली कोई जात है तो वो जनाब ज़ैनब और जनाब सईद सज्जाद की जात है। और ऐसा आलम कि जिस कैफियत में जनाब ज़ैनब ने ये जुमला इरशाद फरमाया है, खुदा की कसम तारीख कहती है, खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि आप फरमाते हैं कि करबला में सब
پیاسے تھے؟ کہتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے تھے جن کا معلوم نہیں تھا کہ کب سے پیاسے ہیں اور کب تک پیاسے تھے. کہتے ہیں میرے بابا اور میرے چچا یہ تو پتا ہے کب تک پیاسے تھے مگر یہ نہیں پتا کب سے پیاسے تھے. اس لیے کہ جو گھر کے بزرگان ہوتے ہیں اگر کچھ کھانا یا پانی کم ہوتا ہے تو پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے. کہا کہ عام طور سے یہ ہے کہ مثلا 7 محرم کو پانی بند ہوا مگر میرے بابا اور میرے چچا کب سے پیاسے تھے یہ نہیں پتا لیکن کب تک پیاسے تھے 10 محرم کو ان کی پیاس بجھ گئی. 10 محرم کو ہی چلے گئے. کہتے ایک ذات ایسی تھی امام سجاد معصوم ہے فرماتے ہیں ایک ذات ایسی تھی جس کا یہ نہیں پتا کب سے پیاسی تھی اور کب تک پیاسی تھی. وہ کون سی ذات؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ میری پھوپھی. جناب زینب کی ذات کب تک پیاسی تھی یہ نہیں معلوم. میرے عزیزوں ایسے عالم میں جہاں ایسی کیفیت ہو کہ بعض جو ہے وہ سائنس والے لکھتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ایک انسان یا تو ذہنی توازن کھو دے گا یا وہ انسان مر جائے گا. یا تو اس کا دماغ جو آؤٹ ہو جائے گا یا وہ انسان مر جائے گا. مگر تاریخ نے لکھا کہ کوفے میں پہنچنے کے بعد جو خطبہ جناب زینب نے دیا ہے کہیں پہ ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے کہ زینب نے استعمال کیا ہو. ایک حرف ایک زبر زیر اضافی نہیں جو جناب زینب نے اضافی استعمال کیا ہو. اس عالم میں جہاں سارے اصحاب بھتیجے بھانجے اولاد کی قربانی ہو چکی ہو بھائی کی قربانی ہو چکی ہو ہمارے یہاں ایک انتقال ہو جائے کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے آپ کاندھے پہ جنازہ رکھیں اور جنازہ لے کے قبرستان کی طرف چلیں. آپ کے بغل میں ایک شخص آیا آنے کے بعد آپ سے سوال کی یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کو پروردگار نے لے لیا تم نے خدا کو کیسا پایا؟ ہر انسان یہی جواب دے گا خدا کو کیا ہمارا ہی جوان بیٹا ملا تھا؟ خدا کو کیا ہمارا ہی باپ ملا تھا؟ انسان کی یہ کیفیت ہے کہ انسان اپنے مسائل میں شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے کیا خدا کو ہمارا ہی باپ ملا تھا؟ کیا خدا کو ہمارا ہی بیٹا ملا تھا؟ ایسے عالم میں اتنی مصیبتوں کے عالم میں بھوک کے عالم میں پیاس کے عالم میں اس کے بعد جب سوال کیا یا زینب کیف رأیت سنن اللہ بأخیک و اہل بیتک اے زینب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہوا اس میں خدا کو کیسا پایا؟ آواز دیا وما رأیت الا جمیلا ہم نے خدا سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہم نے جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام جب لے کے نکل رہے تھے کربلا سے آئے جانے والے بہت سے لوگ منع کرنے آئے. جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد عبداللہ ابن عباس انہوں نے آگے کہا کہ نہ جائیے کیونکہ میں نے سنا ہے رسول سے عراق جائیں گے تو مصیبتوں کا سامنا ہوگا جنگ کا سامنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ جنگ میں آپ کو قتل کر دیا جائے. امام نے کہا خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل دیکھے انشاءاللہ یرا قتیلا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ وہ ہمیں قتل ہوتے ہوئے دیکھے. کہا پھر ان کو نہ لے کے جائیے عورتوں کو نہ لے جائیے بچوں کو نہ لے جائیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنگ میں عورتیں اور بچے رکاوٹ بنتے ہیں. جنگ میں عورتیں اور بچے راہوں کی رکاوٹ بنتے ہیں. جنگ میں آپ عورتوں بچوں کو لے کے جائیں گے تو کہہ رہے آپ جنگ صحیح سے نہیں کر سکتے یہ راستے کے کانٹے بنیں گے یہ رکاوٹ بنیں گے. بیمار کو آپ لے کے جا رہے بیمار راستے کے رکاوٹ بنیں گے. حسین مظلوم نے آواز دیا میں دنیا کے نظام کو بدل دوں گا میں دنیا کے طریقے کو بدل دوں گا. جس کو تم راہوں کی رکاوٹیں سمجھ رہے ہو جن بچوں کو جن عورتوں کو تم راہوں کی رکاوٹیں سمجھ رہے ہو میں انہی کو اپنی مضبوطی بناؤں گا. اور یاد رکھو جب یہی یتیم بچے کوفہ و شام کے بازار میں نکلیں گے تو یہی کربلا کی تحریک کو بچائیں گے اور عام کریں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جمال کربلا جناب زینب نے بتایا کہ کربلا سے جمال کربلا کو لو خوبصورتی کربلا کو لو. جمال کربلا کیا ہے؟ کربلا کی خوبصورتی جناب زینب نے کربلا کے کچھ جمال بتائے ہیں. پہلی خوبصورتی کربلا کی جمال کربلا کہ جناب زینب نے کربلا کے شہادت کے بعد نفاق اور باوفا کو تمیز دے دیا.
یعنی ان افراد میں سے جہاں نفاق کا منافقین تھے ان میں سے وفاداروں کا سلیکشن ہوا، اس میں سے وفادار سامنے خدا کی قسم اگر جناب زینب و سید سجاد کا کردار نہ ہوتا، شبس ابن ربی، شبر ابن ذیلجوشن، عمر سعد جیسے لوگوں کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، ہم اور آپ انہیں مقدس سمجھتے، یہ کربلا نے ان کا چہرہ دکھایا اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا، جو کربلا کے بعد ان کا نفاق ہر جگہ پہ دکھتا رہا، اور یہ بچوں نے، یہ عورتوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ظالمین میں سے، وگرنہ اگر ان کا کردار کربلا کے بعد نہ ہوتا تو انہیں مقدس سمجھا جاتا۔ کیسے کیسے کردار آپ دیکھیں، ہانی ابن عروہ کہ جہاں انسان کے اندر دنیا کی خواہشات آئی، انسان جو راستے سے ہٹ گیا۔ عمر سعد امام حسین کو عزیز رکھتا تھا، امام حسین کو دوست رکھتا تھا، اور آج کے بار بار اس نے کہا ہے کہ کہیں اور چلے جاؤ، یہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگ نہ کرو، ادھر یہ سمجھاتا تھا، امام حسین بھی اس کو سمجھاتے تھے، لیکن کیا دنیا کی خواہشات رہے، حکومتیں رہے، کیا ہوا؟ امام حسین کا ساتھ نہ دیا اور ملعون ہو گیا۔ ہانی ابن عروہ کا ایسا کردار، وقت پہ ساتھ دیا جناب ہانی ابن عروہ نے، ہوا کیا؟ آپ دیکھیں آج مسلم کے سامنے جو ہے وہ ایسے روزہ بنا ہوا ہے کہ بلا تشبیہ، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، بلا تشبیہ جیسے امام حسین کے سامنے مولا عباس کا روزہ بنا ہوا ہے، جو لوگ گئے دیکھا ہے اسی طریقے سے روزہ بنا ہوا ہے۔ کیا کیا؟ وقت پہ ساتھ دیا۔ لیکن ہانی کی ایک بیٹی تھی، ایک لوتی بیٹی۔ ہانی کا قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ بنی مسعج، بہت بہادر قبیلہ۔ ایک بیٹی تھی، ہانی کا داماد عمرو ابن حجاج، ہانی کا داماد، کہتے ہیں ہانی کے بعد جو قبیلے کے سردار بنا اور اجاق ابن زاد کی بیعت کیا، اور ایسا قبیلہ، ایسا خراب قبیلہ بنا کہ کربلا میں فرات پہ قبیلہ بنی مسعج کا قبضہ تھا۔ یہ دنیا کی خواہشات، جہاں دنیا کی طلب آئی، اسی قبیلے کا ایک سردار جو وقت پہ جس نے ساتھ دیا، آج امام زمانہ کا سلام کا مستحق ہے، اور اسی قبیلے کا ایک دوسرا سردار بنا جس کے اندر دنیا کی خواہشات آئی، اس نے کیا کیا؟ آل محمد پہ پانی بند کیا۔ کیسے کیسے کردار! جناب مسلم سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے سلیمان ابن رضی، سلیمان ابن سعد خزائی نہیں، وہ توابین والے، وہ نہیں، سلیمان ابن رضی کہاں بھیجا؟ جیسے جناب مسلم کو کوفے بھیجا، سلیمان ابن رضی کو بصرہ بھیجا۔ سلیمان ابن رضی بصرہ پہنچے، بصرہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایک شخص تھا منذر ابن جارود۔ کون تھا؟ جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ اس نے جنگ لڑی ہے، جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ وہاں مولا علی نے اس کو فارس کا گورنر بنایا۔ فارس پہنچا، وہاں پہ جانے کے بعد اس نے 4 لاکھ دینار کا گھوٹالہ کیا۔ مولا نے جو ہے اس کو ہٹا کے زندان میں ڈلوا دیا، زندان میں ڈلوایا، اس نے معافی مانگا، مولا نے معاف کر دیا۔ جب مولا نے معاف کیا، امام حسین نے جب سلیمان کو بھیجا تو سلیمان 5 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے بصرے میں خط بھیجا تھا، جس میں سے ایک منذر ابن جارود تھا۔ منذر ابن جارود کے پاس جب خط پہنچا، خط لیا، چوما، تاریخ میں لکھا، آنکھوں سے لگایا، اور صبح لے جا کے سلیمان ابن رضی کو ابن زاد کے حوالے کر دیا۔ صبح لے جا کے سلیمان ابن رضی کو ابن زاد کے حوالے کیا، اور سلیمان ابن رضی کو شہید کر دیا گیا، سلیمان ابن رضی کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اسی بصرہ میں ایک ایسی خاتون جس کا نام تاریخ نے ماریہ بنت سعید لکھا، ماریہ بنت سعد لکھا، ماریہ بنت سعد نے سلیمان ابن رضی کو اپنے گھر میں پناہ دیا۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تمہارے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کہا ایک دن تو تباہ ہونا ہی ہے، ایک دن تو یہ گھر تباہ ہونا ہی ہے، تو ابھی تباہ ہو جائے۔ سلیمان ابن رضی کو اپنے گھر میں منذر ابن جارود سے پہلے ماریہ نے پناہ دیا۔ کہتے بصرہ سے 10 سے زیادہ لوگ آئے جو ماریہ کی محنت دی، کربلا کے شہداء میں ان کا شمار ہوا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا کربلا نے، جمال کربلا یہ ہے کہ کربلا نے وفاداری سکھائی ہے، کربلا نے باغیرت ہونا سکھایا ہے، بے غیرتوں کے لیے کربلا نہیں ہے، کربلا نے باغیرت رہنا سکھایا ہے۔ کربلا میں کئی خواتین کا کردار ہے جنہوں نے غیرت مندی دکھائی ہے، جن میں سے ایک یہ ماریہ بنت سعد، اور بھی خواتین مثلا جو ہے زوجہ وہب، زوجہ حبیب ابن مظاہر، وہب کی ماں، ایک خاتون اور
جو بنی ہاشم کی ہیں، جناب ام لیلہ، جناب ام لباب، جناب زینب، جناب سکینہ، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بنی ہاشم سے ہٹ کے تھی ان کا بھی کردار کربلا میں دیکھیں. عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے؟ شہید ہے شہدائے کربلا میں، فہرست میں عبداللہ ابن عمیر کلبی کا نام ہے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ، جو آپ نے کربلا کی شہادت میں سنا ہوگا، ایک بچہ خیمے سے نکلا جس کی جو تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمیر کلبی ایک بچہ تھا، زوجہ، 3 لوگ کربلا میں آئے تھے. عبداللہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد امام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ آ رہا ہے اور تلوار جو ہے زمین پہ خط کھینچ رہی ہے. امام نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. ایک مرتبہ اس بچے نے آواز دی، اسی ماں نے سجا کے بھیجا ہے، اسی ماں نے سجا کے بھیجا ہے. ایسے ایسے کردار کربلا کے میدان میں خواتین کے کردار تھے جنہوں نے بتایا کہ ہم باغیرت سماج کے ہیں، ہم بے غیرت سماج کے نہیں ہیں. جنہوں نے باغیرتی دکھائی. ظالم خود فرق کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں کہ اہل حرم نے کبھی ہمیں اس لائق نہیں سمجھا کہ ہم سے کچھ مطالبہ کریں. خود ظالم کہہ رہا ہے کہ اہل حرم نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم سے کچھ مانگے، مگر اگر مانگا ہے تو صرف ایک ہی چیز کی فرمائش کی ہے، اگر ہو سکے تو ہماری چادر دے دو، اگر ہو سکے تو ہمارا پردہ دے دو. کہتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا، عمر سعد نے مخاطب ہو کے فرمایا اہل حرم سے، کہا کوئی خواہش ہے؟ بھوک اور پیاس کے عالم میں جناب سکینہ نے، تاریخ نے لکھا، جناب سکینہ نے فرمایا کہ اگر دینا چاہتا ہے تو ہمارا پردہ واپس کر دے، ہماری چادر واپس کر دے. کہتے ہیں یہ قافلہ کوفے پہنچا. کوفے میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ کون سے اسیروں میں سے ہو؟ کہا جناب زینب نے فرمایا ہم اسیران آل محمد ہیں. اس کے بعد فرمایا کہا کہ جو ہے کچھ چاہیے، کسی چیز کی خواہش ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو ہمارے لیے چادر لا کے دے دو، ہمارے لیے پردہ لا کے دے دو. باغیرت سماج. زینب نے بتایا کہ یاد رکھو کربلا باغیرت سماج ہے. یہ قافلہ دربار شام جب پہنچنے والا تھا، بازار شام میں پہنچا، جناب ام کلثوم نے شمر کو بلایا اور شمر کو بلانے کے بعد کہا کہ ایک کام کر، یہ جو سر ہے سروں کو ہم سے تھوڑا نزدیک کر دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ سر نزدیک ہوں گے تو لوگ سروں کو دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سروں پر سے توجہ ہٹ جائے گی. یہ جو نوکے نیزہ پہ سر ہے اسے نزدیک کر دے. واقعی اہل بیت کی مظلومی تھی، اہل بیت مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے کربلا میں. اہل بیت کی مظلومی یہ تھی کہ اہل بیت کربلا کے میدان میں ظالموں سے مانگ رہے ہیں، ظالموں سے مطالبہ کر رہے ہیں. حسین کا اصغر کے لیے پانی مانگنا، یا جناب زینب کا پچھلے ساتھ یہ کہنا وہ پچھلے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ناجائز ذبح ہو رہا ہے، یا جناب ام کلثوم نے جو فرمائش کیا، تاریخ نے لکھا کہ اس شمر ملعون نے سروں کو اور آگے کر دیا، سروں کو اور دور کر دیا تاکہ زیادہ لوگ ان کے سروں کو کھلے سر کو دیکھیں. جناب عباس نے جو خیمہ لگایا کربلا پہنچنے کے بعد، کہتے جناب عباس نے 3 طرف خندق کھودا. خندق کھودنے کے بعد بیچ میں درمیان میں عورتوں کا خیمہ، پھر چاروں طرف اصحاب و انصار کا خیمہ، سب سے آگے عباس کا خیمہ. یعنی جناب عباس نے یہ حکمت رکھی تھی کہ خیمے کو بھی ظالم نہ دیکھنے پائے، خواتین کے خیمے کو. یہ باغیرت سماج. امام حسین علیہ السلام کہ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ سجدہ کر سکیں، لیکن جب شمر نے آواز دیا کہ خیموں پہ حملہ کرو اور چادریں لوٹ لو، سامان لوٹ لو، کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اسی اسنا میں ساری طاقت کو جمع کیا، تلوار کے سارے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آواز دیا تمہاری دشمنی ہم سے، عورتوں پہ کیوں حملہ کر رہے ہو؟ میرے عزیزو واقعا یہ مسائل کے نکات ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب جمال کربلا ہے، خوبصورتی کربلا ہے کہ باغیرت سماج ہونا چاہیے کربلائی سماج کو. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے یہی درس دیا. آخر جناب زینب کے اندر یہ کوالٹی آئی کہاں سے؟ جناب فاطمہ زہرا جب رسول اللہ نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال. عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے نہ وہ کسی مرد کو دیکھیں نہ کوئی مرد اسے دیکھے. آج ہمارے یہاں بعض خواتین یہ کہہ دیتی ہیں ہم تو جو ہے وہ باحیا ہیں، ہم باغیرت ہیں. یاد رکھیے جناب فاطمہ زہرا نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ نہ کوئی مرد اسے دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھے، کیا ہے؟ یعنی باحیا کے ساتھ ساتھ باغیرت بھی رہو، پردے کے ساتھ ساتھ باغیرت بھی رہو. فرق کیا ہے؟ کسی خاتون نے آگے بڑھ کہہ دیا ہم تو باحیا ہیں، ہمارے اندر غیرت پائی جاتی ہے لہذا میں پردے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کے اندر حیا ہے، آپ کے اندر غیرت ہے، مگر جہاں آپ جا رہی ہیں سامنے والے کے اندر حیا ہے یا نہیں ہے؟ سامنے والے کے اندر غیرت ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا پردہ طرفین کا نام ہے، پردہ دونوں چیز کا نام ہے، با حیا با غیرت کے ساتھ ساتھ با پردہ بھی رہو۔ اسی لیے مولا کائنات نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے مولا علی نے فرمایا، کہا اے کوفے کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے کوفے کے لوگوں تم کتنے بے غیرت ہو گئے؟ یہ تاریخ نے جملہ لکھا کہ اے کوفے کے لوگوں تم کتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تمہاری خاتون بازار میں، بھرے بازار میں ایسے نکلتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکر لگتی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا کے نکلتی ہے۔ مولا خواتین کر رہی ہیں، آپ مردوں کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں کہ مرد بے غیرت ہیں؟ مولا نے آگے بڑھ کے جواب دیا، یاد رکھو اگر مرد باغیرت ہو جائیں گے تو خاتون بھی باغیرت ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جمال کربلا، خوبصورتی کربلا یہ ہے کہ باغیرت رہیں، باحیا رہیں۔ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، اور جناب زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک یہی پیغام دیا ہے جمال کربلا کے عنوان سے کہ ہمیں اگر کربلائی سماج اپنے آپ کو بنانا ہے تو ہمیں باغیرت و باحیا رہنا ہے۔ اور اس بی بی نے وہی طرز اختیار کیا، وہی طریقہ اختیار کیا جو جناب فاطمہ زہرا نے طریقہ اختیار کیا تھا، جناب فاطمہ زہرا سے جو طریقہ سیکھا تھا کہ 11 ہجری کے بعد سے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، رسول اللہ کی وفات کے بعد سے 11 ہجری تک تو اسلام اچھے سے چلا، لیکن 11 ہجری کے بعد پہلا حملہ اسلام پہ 11 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جب شعور کی آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک محمد کا اسلام تھا جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک حکومت کا اسلام تھا جو تلواروں کی چمک اور پیسوں کی چمک دکھا رہا تھا۔ اور علی کیا کر رہے تھے؟ علی بیٹھ کے قرآن جمع کر رہے تھے۔ 25 سال گزرے، 25 سال کے بعد علی کے ہاتھ میں جب ظاہری خلافت آئی تو علی کو صحیح سے خلافت نہ کرنے دیا گیا، یہاں تک کہ 4.5 سال میں علی اس دنیا سے چلے گئے، علی کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جو 25 سال کا زمانہ تھا، 25 سال میں علی نے بیعت نہیں کیا، علی نے بیعت بھی نہیں کیا، علی نے تلوار بھی نہیں اٹھائی۔ وجہ انشاءاللہ تفصیلی جو ہے وہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن بس یہاں پہ تھوڑا سا جواب سن لیجیے کہ علی نے بیعت نہیں کیا اس لیے کہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، علی کا ہاتھ نہیں ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ علی نے شہادت کیوں نہیں پیش کیا، تلوار کیوں نہیں نکالا؟ ایک تو رسول کی وصیت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیا تھا مسئلہ کہ دوسرے لوگ یعنی کفار و مشرکین وہ اپنی زبانیں نکالے اور ٹکے ہوئے تھے، موقع تلاش کر رہے تھے، ادھر موقع ملے تو ان پہ حملہ کریں۔ اگر علی اس وقت تلوار نکالتے تو مسلمان آپس میں لڑ جاتے، دشمن کا فائدہ ہو جاتا۔ کبھی کبھی یہ علی نے پیغام دیا ہے، کبھی کبھی حق پانے سے بہتر حق پالنا ہوتا ہے، کبھی کبھی حق پانے سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ حق پالنا۔ علی کو پتا ہے کہ 2-3 قدم چل کے لڑکھڑا کی حکومت گرے گی، میرے ہی قدموں میں آئے گی، 2-3 قدم چل کے میرے پاس آئے گی۔ لیکن اس عالم میں کہ جب ایسا ماحول تھا کہ علی نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، علی نہ شہادت پیش کر سکتے ہیں، علی نہ بیعت کر سکتے ہیں، یا گویا یوں کہوں کہ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں تھا، کائنات کا مشکل کشا مشکل میں تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک بی بی اٹھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اٹھی، اور اٹھنے کے بعد اپنے آنسوؤں کے حصار میں علی کو محفوظ کر لیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پہلا حملہ 11 ہجری میں ہوا، دوسرا حملہ 40 ہجری میں ہوا، تیسرا حملہ 50 ہجری میں ہوا، چوتھا حملہ اسلام پہ 61 ہجری میں ہوا۔ 61 ہجری میں کون؟ ایک منحوس باپ کا منحوس بیٹا جس نے اسلام پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد خود تاریخ طبری اور تاریخ یعقوبی دونوں نے یہ تحریر کیا کہ معاویہ ابن یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ کون ہے؟ یزید کا بیٹا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ طبری اور یعقوبی نے لکھا کہ کہتا ہے کہ میرے دادا نے سب سے بڑی غلطی یہ کیا کہ میرے باپ کو وہاں بٹھایا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ ایک پوتا اپنے دادا کی پول کھود رہا ہے۔ کہا میرے دادا کی سب سے بڑی حماقت یہ تھی
سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میرے باپ کو وہاں بیٹھایا جہاں وہ اس کا اہل نہیں تھا، اور اس سے جملہ ہے معاویہ ابن یزید کا، کہتا ہے میرے باپ سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے 3 کام اس نے ایسے کیے ہیں جس کے بعد اسے عزت ملنے والی نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا آل محمد کا قتل، آل محمد کو اسیر کیا اور خانہ کعبہ پہ آگ برسائی۔ اس کے بعد اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ میرے عزیزوں، آج ابن تیمیہ اور ذاکر نائک جیسے لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ آگے تاریخ پڑھیں، یزید کا بظاہر جائز اور حقیقی بیٹا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یزید گنہگار ہے، مگر یہ ناجائز بیٹے کہاں سے آ گئے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے لگے؟ سلوات پڑھیں کہ محمد و آل محمد پر ہجری میں اسلام پہ حملہ ہوا۔ اب دشمن نے سمجھا کہ ہم نے رسول کو ختم کر دیا، ہم نے فاطمہ کو ختم کر دیا، ہم نے علی کو ختم کر دیا، ہم نے حسن کو ختم کر دیا، ہم نے حسین کو ختم کر دیا۔ اب چراغ ہدایت منہدم ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں ہے جو اسلام کے چراغ کو جلائے، اسلام کے چراغ کو روشن کرے، اسلام کے چراغ کو بڑھائے۔ اب کوئی نہیں، سب ختم ہو چکا ہے۔ دشمن ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے خوشی منا رہے ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے، جشن ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں جہاں جشن ہو رہا تھا، کہتے ہیں ایک بی بی اٹھی اور اٹھنے کے بعد جلتے ہوئے خیمے میں گئی، جلتے ہوئے خیمے سے ایک بیمار کو اٹھایا، بیمار کو اٹھا کے باہر آئی۔ جہاں لوگ جشن منا رہے تھے، زینب کبھی یتیموں کو سنبھال رہی ہے، کبھی بیماروں کو سنبھال رہی ہے، کبھی بچوں کو سنبھال رہی ہے، کبھی اسیروں کو سنبھال رہی ہے۔ زینب نے کربلا میں اسلام کے ڈھلتے ہوئے سورج کو ڈھلنے سے روک لیا۔ صلوات پڑھیں کہ محمد و آل محمد پر کربلا میں 2 کام کیے ہیں۔ کربلا کے بعد جناب زینب نے پیغام دیا، ذمہ داری اور عزاداری۔ لیکن پہلے جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے پہلے ذمہ داری نبھائی ہے۔ میں کہوں گا بی بی عزاداری کریے، ہم بھی تو عزاداری کرتے ہیں۔ بی بی آپ ذمہ داری کیوں نبھا رہی ہیں؟ جناب زینب نے بڑھ کے آواز دی، یاد رکھو میں کربلا میں ذمہ داری نبھاؤں گی، شام میں عزاداری کروں گی، شام میں عزاداری کروں گی۔ زینب نے پیغام دیا ہے جو ہم سب عزاداروں کے لیے۔ زینب نے آواز دی، یاد رکھو عزادار بننے سے پہلے ذمہ دار بنو، عزادار بننے سے پہلے ذمہ دار بنو۔ ہوگا کیا؟ کہا جب ذمہ دار عزادار بنے گا تو عزاداری وہی ہوگی جو معصومین نے رائج کیا تھا۔ جب ذمہ دار عزادار بنے گا تو عزاداری وہی ہوگی۔ کہا اگر غیر ذمہ دار عزادار بنے گا پھر کہیں مٹکے کا ماتم دکھے گا، کہیں کانٹوں کا ماتم دکھے گا۔ میرا عزیزو یاد رکھیے گا ذمہ دار پہلے بننا ہے۔ اگر ذمہ دار بن گئے تو خود بخود عزادار بن جائیں گے۔ اگر ہم ذمہ دار بنے تو خود بخود عزادار بن جائیں گے۔ جناب زینب نے درس دیا، میں یہاں ذمہ داری نبھاؤں گی اور وہاں جا کے عزاداری کروں گی۔ کیسی ذمہ داری؟ جناب زینب کون ہے؟ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ فہیمہ غیر مفاہمہ، وہ سمجھدار جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ ایسی زینب رضا سرسی مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک فلائٹ پہ وہ سفر کر رہے تھے، ایک عالم دین بیٹھے تھے اور ایک جو ہے وہ ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جو ہے تاریخ پہ کچھ اثر و رسوخ تھا، تاریخ کے نالج تھے اسے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی زینب کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اس عالم دین سے کہا کہ زینب کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بھی جو عالم غیر معلمہ ہو، وہ بھی جو کوفے میں تفسیر قرآن کا 42 ہجری تک جناب زینب نے مولا کائنات کی ظاہری خلافت سے لے کے 42 ہجری تک جناب زینب نے کوفے میں تفسیر قرآن کا درس دیا ہے۔ کہا وہ زینب جس نے تفسیر قرآن کا درس دیا ہو، جو عالم غیر معلمہ ہو، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا اس زینب کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ جلتے ہوئے خیمے میں مر جائیں یا جو ہے سر ننگے باہر نکل جائیں؟ یہ تو سوال کیا تھا کہ سید سجاد سے، سید سجاد یہ بتاؤ خیموں کو جلا دیا گیا ہے، چادریں چھین لی گئی، یہ بتاؤ کہ خیمے میں مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں؟ زینب شاید یہی بتانا چاہتی ہے۔ زینب کے لیے جتنا مصیبت خیمے میں جل کے مرنا ہے، اس سے زیادہ مصیبت ننگے سر باہر نکلنا ہے۔ زینب یہ تمام خواتین کو پیغام دینا چاہتی ہیں۔ آئی سوال کیا کہا تم نے اپنی زینب کے ساتھ ظلم کیا؟ اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی فہیمہ، تفسیر قرآن کا درس دینے والی، اسے یہ نہیں معلوم؟ ان عالم نے
نے پڑھ کے جواب دیا، کہا تم نے سمجھا ہی نہیں۔ جناب زینب سوال نہیں کر رہی تھی، کہا پھر کیا کر رہی تھی؟ کہا بھڑکتے ہوئے شوروں سے سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ طریقہ سیکھا کہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے؟ یہ وہی طریقہ جو اماں نے اختیار کیا تھا۔ اماں نے بابا کی ولایت کو تحفظ کیا تھا، بابا کی ولایت کو بچایا تھا، بابا کی امامت کو بچایا تھا۔ میں بھی بھیا حسین کی امامت کو بچاؤں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حسین زینب کو کربلا میں لے کے آئے، زینب کو لے کے کربلا میں پہنچے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، جب جناب فاطمہ زہرا اٹھی اور جناب فاطمہ زہرا نے اٹھنے کے بعد مولا کائنات کا تحفظ کیا، انکار بیعت کو، بیعت کا سوال ہوا تھا نا مولا علی سے، انکار بیعت کو پیچھے کیا، کیا ہوا؟ 50 سال تک پھر کوئی نہ اٹھا بیعت کے سوال کے لیے۔ جناب زینب نے یہ بھی دو کام کیے، کیا؟ ایک امامت کا تحفظ کربلا میں، دوسرا انکار بیعت کو، حسین کے انکار بیعت کو شام تک پہنچایا۔ شام تک حسین کے انکار بیعت کو پہنچانے والی ذات جناب زینب کی ہے۔ کہا جناب فاطمہ زہرا نے جب بیعت کے انکار کو پیچھے کیا تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ بیعت کا مطالبہ کرے، وہ بیعت کے لیے آئے، لیکن 50 سال بعد ایک منحوس باپ کا منحوس بیٹا اٹھا اور اس نے جب بیعت کا سوال کیا تو ایک کریم باپ کا کریم بیٹا اٹھا اور اس نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے ہی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جناب زینب نے اس انکار بیعت کو جب پیچھے کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ جناب زینب مخاطب ہوئی مدینے کا رخ کیا، اماں آپ نے بابا کے انکار بیعت کو ایسا پیچھے کیا، ایسا دھکیلا کہ 50 سال تک پھر کسی نے بیعت کا مطالبہ نہ کیا، لیکن 50 سال بعد ایک اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اماں میں اس انکار بیعت کو ایسا پیچھے کروں گی تا قیامت پھر کوئی بیعت کے لیے نہ اٹھے گا، تا قیامت کوئی نہ اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے ولی عہد بنایا، دربار میں رکھا، حکومت دینے کو اماموں کو کہا گیا، مگر کسی نے بیعت کا سوال نہ کیا۔ شاید یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ جناب فاطمہ زہرا نے انکار بیعت کو پیچھے کیا، 50 سال تک کوئی نہ اٹھا، لیکن 50 سال بعد جب بیعت کا مطالبہ ہوا جناب زینب نے انکار بیعت کو پیچھے کیا۔ زہرا کے بعد خدا کو ثانیہ زہرا کی کمی محسوس ہوئی، لیکن ثانیہ زہرا نے جو کام کیا پھر ثانیہ زہرا کے بعد تاریخ نے دوسری ثانیہ زہرا نہ لکھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لیکن ثانیہ زہرا نے تمام کام کو انجام دیا، پھر خدا کو ضرورت نہ ہوئی کہ دوسرے ثانیہ زینب خلق ہو، ثانیہ زینب خلق نہ ہوئی۔ جناب زینب نے سید سجاد سے سوال کیا کہ بھائی بیٹا یہ بتاؤ کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، کیا کریں؟ جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں؟ اور پھر جب رہائی ملی یزید نے کہا سید سجاد کو بلا کے کہ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ کیا کہا؟ پھپھی سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ وہاں زینب سوال کر رہی ہے، یہاں امام زینب سے مشورہ کر رہا ہے۔ کہا پھپھی سے پوچھ کے بتاتے ہیں، اے میرے مولا جب جناب زینب کو سوال کرنا ہوا وہ آپ کے پاس آئیں، آگے آپ سے سوال کیا، اب آج جب آزادی مل رہی ہے آپ کہہ رہے پھپھی سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں، آخر بتانا کیا چاہتے ہیں؟ سجاد نے آواز یاد رکھو جب امامت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو زینب ہم سے سوال کرتی ہے، اور جب عصمت زینب بتانا ہوتا ہے تو ہم زینب سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ سوال پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور جناب سید سجاد کی ذات نے کربلا کو کربلا سے اٹھا کے شام و کوفہ کے راستے سے لے کے مدینے تک پہنچایا، اور یہ شہادت ان کی بدولت آج قائم و دائم ہے جو ہم اور آپ کے درمیان پہنچی ہے۔ واقعاً یہ سید سجاد اور جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ سخت تھا جناب زینب کے لیے اس کوفے کے دربار میں جانا، یا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ابن زاد جیسے ملعون سے ہم کلام ہونا یہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک
عالم دین نے پڑھا کہ زینب شرابی کے دربار میں آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک عبداللہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے رونا شروع کیا, اور جیسے ذاکر آگے پڑھنا چاہتے تھے تو ان کو روک دیا. کہا پہلے جملے کا حق تو ادا ہو جانے دو. روتے جاتے تھے, گریہ کرتے جاتے تھے, اور صرف ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ زینب اور شرابی کا دربار. خدا کی قسم جناب زینب کے بہت سخت تھا. اور کون زینب؟ وہ زینب کی جب مولا کائنات کبھی روضہ رسول پہ لے کے جاتے تھے تو حکم دیتے تھے امام حسن علیہ السلام کو کہ رات کا انتظار کیا جائے. رات ہو جاتی تھی, رات ہونے کے بعد پھر حکم دیا جاتا تھا کہ حسن آگے جاؤ, جا کے زائرین سے کہو کہ میری بیٹی آ رہی ہے, زائرین کو وہاں سے ہٹاؤ. زائرین کو ہٹایا جاتا تھا, اس کے بعد جناب زینب کو روضہ رسول پہ لے جایا جاتا تھا. کوفہ تاریخ میں لکھا 13 محرم کو یہ قافلہ جب کوفے پہنچا ہے تو رات میں قافلہ پہنچا تھا. عمر سعد ملعون نے اس قافلے کو روکا, کہا جب صبح ہو جائے گی تب قافلہ داخل کریں گے. کتنی بڑی مصیبت ہے شہزادی کی, کتنی عظیم مصیبت ہے جناب زینب کے لیے. میرے عزیزو, جب کوئی انسان کسی کا کوئی مر جاتا ہے, ہمیں خود یاد ہے کہ 2005 میں جب ہمارے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو ہم اپنی بہن کو جب قبرستان کے پاس سے لے کے نکلتے تھے تو گر جاتی تھی, بے ہوش ہو جاتی تھی, اور ایک گھنٹہ ہوش نہیں آتا تھا. جوان بھائی 25 سال کے تھے. تو ہوا کیا, تقریباً 8 سے 10 سال ہم لوگوں نے راستے کو بدل دیا, قبرستان کے راستے سے ان کو لے کے نہیں جاتے تھے. لیکن میرے عزیزوں, تاریخ کربلا نے لکھا کہ جناب زینب کو اسی راستے سے لے جایا گیا جہاں پہ حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا, جہاں حسین کا بے گل و کفن لاشا پڑا تھا. اب جو زینب نے اس لاشے کو دیکھا ہے, ایک جملہ تو کہا تھا نا, انت اخی, کتنے سال بعد بھی بھائی بہن سے ملے یا بہن بھائی سے ملے, لیکن بہن ہمیشہ بھائی کو پہچان لیتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, وہ بہن جو حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہی ہو, بچپن سے ساتھ رہی ہو, وہ بہن جا کے سوال کر رہی ہے, انت اخی زینب, کیا تو زینب کا بھائی حسین ہے؟ مصیبت بہت عظیم ہے. آخر یہ زینب سوال کیوں کر رہی ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں, سلام ہو میرا اس جد پر کہ جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ جناب زینب لاش حسین کو پہچان نہ سکی. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزوں, جب حسین قتل ہو گئے ہیں, حسین شہید ہو گئے, آپ نے سنا ہے کہ عصر عاشور سکینہ نے 2 مصلے بچھائے تھے. سکینہ نے 2 مصلے بچھائے تھے, چونکہ طریقہ یہی تھا, امام حسین علیہ السلام مستحبی نمازیں وہ گھر میں پڑھتے تھے, واجب نمازیں مسجدوں میں جا کے پڑھتے تھے. مدینے سے یہی طریقہ تھا. جناب سکینہ نے کربلا کے میدان میں عصر عاشور 2 مصلے بچھائے ہیں. سکینہ انتظار کر رہی تھی, میرا بابا آئے گا, میرا بابا آئے گا. کہتے بابا تم نہ آیا, اگر شبر معمون آیا. آنے کے بعد اس نے کہا, اے سکینہ, اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہو, اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ جناب سکینہ نے فرمایا, ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں, ملنا چاہتی ہوں. عزیز و غضب ہو گیا. اس مرحوم نے اپنا ہاتھ پیچھے سے ہٹایا, حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی طرف بڑھایا, کہا یہ لے تیرا بابا آ گیا, یہ تیرے بابا کا سر ہے. بچی نے لبوں پہ لب کو رکھ دیا, بیان کرنا شروع کیا. عزیزوں, اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے سکینہ کچھ دیر کے لیے زمین پہ لیٹ گئی ہے, حسین کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا, آواز دیا, بابا کل تک میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی, آج آپ میرے سینے پہ سو جائیے. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کو کوئی غم نہ دے. ہاں میرے عزیزوں, یہ وہ ایام ہیں, 13 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے. اس کے بعد 19 محرم تک یہ قافلہ کوفے میں رہا ہے. 19 محرم کو یہ قافلہ شام کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. میرے عزیزوں, اہل بیت کی مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں. یہ سفر کی سختیاں, جناب سکینہ نے ایک مرتبہ, جناب سکینہ اور جناب سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسیری کا مرحلہ ہے. ایک مرتبہ جناب
سید سجاد نے جناب سکینہ سے کہا سکینہ ذرا اپنے پیروں کو آگے بڑھاؤ. جناب سکینہ نے پیروں کو آگے بڑھایا. سید سجاد نے جناب سکینہ کے پیروں سے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا. کانٹوں کو نکالنا شروع کیا. کہتے ہیں کانٹا نکالتے جاتے ہیں. سجاد کی آنکھوں سے اشک جاری ہے, سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اس کے بعد جب کانٹے نکال چکے نا, بچے نے کہا اے بھیا آپ بھی تو پیدل چلے ہیں, اے بھیا ذرا اپنے پیر کو بڑھائیے, آپ کے پیر کے کانٹے میں نکال دوں. سجاد نے جو پیر کو آگے بڑھایا, ایک بہن نے جو منظر دیکھا, خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. کیا دیکھا؟ سجاد کا پیر زخموں سے بھرا ہوا ہے, خون جاری. بچی نے سوال کیا بھیا یہ زخم کیسے؟ کہا سکینہ چلتے چلتے ہمارے پیروں میں آبلے آئے اور وہ آبلے پھوٹ گئے. ان ظالموں نے ہمیں نہ روکا, ان آبلوں سے خون جاری ہوتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں میرے عزیزوں, کہتے راستے میں جب جناب سکینہ کو کچھ پانی ملتا تھا نا, جناب سکینہ پانی لیتی تھی اور لا کے سید سجاد کی ہتھکڑیوں پہ, سید سجاد کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی, سید سجاد کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی. سید سجاد نے فرمایا اے بہن سکینہ پانی پی لیا کرو, یہ بیڑیوں پہ کیوں ڈال رہی ہو, یہ ہتھکڑی پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ سکینہ فرماتی ہے اے بھیا اگر میں مر گئی تو تو میرا جنازہ اٹھانے کے لیے موجود ہے, لیکن اے بھیا اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہر کون جنازہ اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ سارا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ہاں عزیزوں, یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا ہے. یہ قافلہ روا دوا ہے کہ اچانک ایک مرتبہ ایک ملعون آیا. ملعون نے آنے کے بعد سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مارنا شروع کیا. سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مارنا شروع کیا. سید سجاد نے فرمایا, کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا سید سجاد تمہارے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہو رہا ہے, تمہارے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہر نہیں رہا ہے. سجاد آئے ہیں, آنے کے بعد حسین کے سر سے مخاطب ہوئے, اے بابا آپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں ٹھہر رہا؟ اے بابا سجاد کی پشت پر اب تازیانہ کھانے کی سبق نہیں ہے. اے بابا آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے سجاد میں آگے کیسے بڑھوں؟ ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ وہ اونٹ کی ننگی پشت سے گر گئی ہے. اجرکم اللہ سارا. عزیزوں, اب جیسے یہ پتہ چلا, جناب زینب چلی, جناب سید سجاد چلے, سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. سکینہ کہاں ہو آواز دو, اے میری بچی کہاں ہو آواز دو. کہتے ہیں جناب زینب نے دیکھا کہ راستے میں ایک نقاب پوش بیوی ہے جو سکینہ کو اپنے آگوش میں سنا. سکینہ کو اپنے آگوش میں سلائے ہوئے جناب زینب پہنچی. پہنچنے کے بعد کہا اے بی بی تمہارا بڑا شکریہ, اے بی بی تم نے بڑا احسان کیا, اس لیے ابھی تک جو بھی آیا ہے اس نے اس بچی کو یا تماشے مارے ہیں یا تازیانے مارے ہیں یا دامن میں آگ لگائی ہے. اے بچی تم نے اس پہ احسان کیا ہے, تم نے رحم کیا ہے. اے بی بی تم نے رحم کیا ہے, تم نے احسان کیا ہے, تمہارا بہت شکریہ. لیکن اے بی بی ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, ہم لوٹے ہوئے ہیں, ہمارا اسباب لوٹ لیا گیا, ہمارے سامان لوٹ لیے گئے, ہمارے ورثہ کو قتل کر دیا گیا, ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. لیکن اے بی بی اتنا کر دو, کم سے کم اپنا نام بتا دو, ہم تمہارے حق میں دعا کر دیں گے, ہم تمہارے لیے دعا کر دیں گے. جیسے زینب نے کہا, آنے والی بیوی نے نقاب کو پلٹا, اے زینب کس کے لیے دعا کر رہی ہو, کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. اب جو زینب نے مدتوں کے بعد اماں کو دیکھا, اماں سے لپٹ گئی. اے اماں, ارے
رزقا بمزاحمه وتسليما لأمره. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته.